बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वकार चौधरी। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कल कुछ मसाइल की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो सकी थी, रिकॉर्डेड वीडियो थी, लेकिन कुछ मसाइल आ गए वीडियो में। लेकिन दोबारा वीडियो बना रहा हूं अपने दोस्तों के लिए और तमाम जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं उनके लिए। नाज़रीन, कल इमरान खान साहब ने अपनी 26 साल सियासत में एक और रिकॉर्ड कायम कर दिया। वो शख्स जिसके साथ कल लाखों लोगों का मजमा था इस्लामाबाद रावलपिंडी में उस शख्स में जब आया, पहले तो उसके लिए उसका हेलीकॉप्टर लाने का मसला बनाया गया कि उसकी लैंडिंग नहीं कर सकते परेड ग्राउंड में। पहले जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहते हैं, उस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो कहा कि जी आप GHQ से ले आए एक पत्रकार कि आपको हम इजाज़त देते हैं, आप फिर परेड ग्राउंड में लैंडिंग कर सकते हैं खान साहब के हेलीकॉप्टर की। GHQ से खान साहब को हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए पत्रकार मिल गया, इजाज़त मिल गई कि आप लैंडिंग कर लें। फिर इन्होंने एक और नया शोशा बनाया। फिर जनाब जो अतात अडर साहब हैं वो कहते हैं जी जो पायलट हेलीकॉप्टर को उड़ा के लेके आएगा हम उसका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। कैसे मज़ाहिया शख्स हैं आप। ये होना तो कुछ नहीं था, सब जानते हैं, ये सिर्फ बातें करते हैं, बातों से ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकते। एक लाइसेंस, अच्छा ठीक है वो लाइसेंस कैंसिल भी कर दें, वो शिबली फराज उड़ा लेता है हेलीकॉप्टर, वो ले आता, कैंसिल कर देते हो। क्या था उसके पास? वो एक अजीम शायर का बेटा है, फराज अहमद फराज का बेटा है शिबली फराज, वो पहले कामयाब है, कर देते। खैर जो भी कल हुआ, खान ने अपनी सियासत में एक नई तारीख रकम की। लाखों का मजमा उस शख्स के साथ था। वो चाहता तो बड़ी बुरी सूरत हाल पैदा कर सकता था, वो चाहता तो श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा कर सकता, वो चाहता था तबाहकारी करवा सकता था हर सूरत, वो चाहता तो विदन हार्स वो इलेक्शन करवा सकता था। लेकिन उसने फैसला किया कि मैं 26 साल से कानून की पासदारी कर रहा हूं, दोबारा भी कानून की पासदारी करता रहूंगा, कानून को नहीं तोड़ूंगा। उसने कानून में रहते हुए कल ये फैसला किया है। वो चाहता तो वो लाखों लोगों को उसने इशारा करने की जरूरत थी और उन सब ने इस्लामाबाद में घुस जाना था, कोई रोक नहीं सकता था उनको। उनके दिल में जज्बा ईमानी था और जज्बा मोहब्बत इमरान था। वो इमरान जो पाकिस्तान की सियासत में आया तब आया जब पाकिस्तान को डाकू खा रहे थे, करप्ट लुटोला पाकिस्तान में घुसा हुआ था और पाकिस्तान को खाया जा रहा। लेकिन पाकिस्तान भी अल्लाह की रहमत है पाकिस्तान पे कि खाते जा रहे हैं पिछले 75 साल से, लेकिन पाकिस्तान के खजाने में कमी नहीं आई। खैर खाते जा रहे थे वो खजाना, और इमरान खान जैसा निडर 26 साल पहले एक सियासतदान पाकिस्तान में आता है, उसका शुरू से इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन एक उसके लबों पे ये आयत रहती है कि अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं, हमें वो रास्ता दिखा जिस पर तूने इनाम रखा है। नाज़रीन, वो शख्स 4 गोलियां लगी हुई थी टांगों में। डॉक्टर्स ने कहा कि आप सफ़र ना करें, आपके लिए बुरा होगा। हेलीकॉप्टर भी उनके लिए पाबंदी लगा दी गई, लेकिन फिर भी वो शख्स आया, जैसे आया गाड़ियों में धक्के खाए, कमर्शियल में आया, लेकिन आखिरकार वो शख्स अपनी कौम के लिए पहुंचा। वो शख्स उन लोगों के लिए पहुंचा जो खुद अपनी कोशिश करने के लिए निकले कि हम पाकिस्तान को बेहतर चाहते हैं। वो इमरान खान के लिए निकले हैं लोग, वो उस इमरान खान के लिए निकले हैं जो इमरान खान पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क चाहता है। वो इमरान खान जो पाकिस्तान को जंजीरों से जकड़ा हुआ जिसने देखा, वो उन जंजीरों से आज़ादी चाहता है इन पाकिस्तानियों की। उस शख्स की भी 70+ एज हो गई है, 70 साल से ज़्यादा एज हो गई है। उसने इस मुल्क में सब कुछ देखा है। उस शख्स ने क्रिकेट खेली है, दुनिया घूमा है। वो शख्स चाहता तो अपनी बीवी जमाइमा के साथ रहता और आधी दुनिया का मालिक बन सकता था। उसका बाप जमाइमा का बहुत अमीर था, लेकिन उसने इस मुल्क के गरीब अवाम का सोचा है। उस गरीब अवाम का सोचा है जो कल उसने साबित किया उस कौम ने। जो खान ने कहा था आज से कई बरस पहले कि मेरे वोटर अभी छोटे हैं, वो अभी वोटर्स बड़े हो चुके हैं। और बड़े वोटर्स उन्होंने अपने बाप और दादा को भी अपने साथ शामिल कर लिया है। एक नई कल एक तारीख रकम हो गई है। इतना बड़ा इज्तिमा इस्लामाबाद में आज तक नहीं देखा किसी ने। गोलियां लगी हुई थी टांगों में, लेकिन फिर भी वो धक्के खाता हुआ आया। आखिरकार जब पहुंचा, गम और वो दर्द उसके चेहरे पे नजर आ रहा था,
لیکن اس نے ذرا بھی اس نے ایک چیز نہیں کی کہ یار مجھے درد ہو رہا ہے. وہ اپنی قوم کے لیے آیا. وہ چاہتا تو وہ گھر بیٹھ جاتا تھا, وہ بیٹھ سکتا تھا. اس نے کہا نا تھا یار یہ اس قوم کے لیے میں کیوں نکلوں, جو قوم پہلے بھی چلتی آ رہی تھی, گزارا کر رہی تھی, کرتی رہے. زنجیریں وہ پہلے کوشش نہیں کرتے یہ اس کی قوم, لیکن پھر بھی وہ نکلا ہے. ناظرین, وہ ہم کے لیے نکلا ہے, وہ آپ کے لیے نکلا ہے. اس کا فرض نہیں بنتا تھا نکلنا جو اس کے ساتھ ہم نے کیا. اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں کہ ہم نے اس کے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں کی. اس کو یہودی ایجنٹ کہا, اسے یہودی ایجنٹ کہا جس نے بعد میں رحمت اللہ علیہ اتھارٹی قائم کی, ربیع الاول میں جگہ جگہ محفلوں کا انعقاد کیا. اس سے ہم نے کرپٹ کرنے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, گڑی کے شوشے پیش کیے کہ یہ گڑی چور ہے. وہ اس شخص کے لیے جس کا ایک ایک بیٹ اربوں میں بکتا ہے, ایک ایک سگنیچر اس کا کروڑوں میں بکتا ہے, اس کے لیے. ناظرین, اسے ہم نے یہودی ایجنٹ کہا, اسے ہم نے کرپٹ کہا, جس کے ہاتھ میں آ رہی تھی دنیا کی آدھی کمائی دنیا کی اس کے ہاتھ میں آ رہی تھی. لیکن اس نے کہا نہیں, میں پاکستان کی غریب عوام کے ساتھ کھڑا ہوں گا, میں پاکستان کی غریب عوام کے لیے لڑوں گا. کل اس نے جب تقریر کا آغاز کیا, درد محسوس ہو رہا تھا اس کو, ٹھنڈ بھی تھی اور زخم بھی کچے تھے, ابھی اسے درد محسوس ہو رہا تھا. ہم نے درد دیکھا ہے, ہم بڑے قریب سے خان کو دیکھ چکے ہیں. خان کی باتوں کو ہم نے پڑھے لکھے ہم, اور ایسی صورتحال میں ہم نے خان کو دیکھا ہے کہ شاید اگر آپ کی نظریں کھلی ہوتی نا تو خان کو آپ کبھی یہودی ایجنٹ نہ کہتے, کبھی کرپٹ نہیں کہتے. دنیا نے اس کے احساس پروگرام کو قبول کیا کہ یار اس جیسا احساس کفالت پروگرام دنیا میں آج تک نہیں ہوا, اتنا فری اینڈ فیئر. ناظرین, اس شخص نے کل بھی یہ ثابت کر دیا کہ قانون کی پاسداری کرتا رہے گا. اس نے اگر وہ چاہتا تو اسلام آباد کا بیڑا غرق ہو جانا تھا, ملک جام ہو جانا تھا, پہیا جام ہر طرف تیش, لیکن پھر بھی وہ شخص ڈٹا رہا, اس نے ایمان اپنا نہیں گوایا. اور آخر کار عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا کہ کے پی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی, جو ان کے پاس 2 اسمبلی ہیں, وہ توڑنے جا رہے ہیں. اور اس سے پہلے بھی جو لیگی قائدین ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ پنجاب اور کے پی اسمبلی توڑیں, ہم قومی اسمبلی توڑتے ہیں اور الیکشن کرواتے ہیں. اب دیکھتے ہیں ان کی زبان کتنی ہے. یہ کہتے تھے نا آپ اسمبلیاں توڑیں ہم الیکشن کرواتے ہیں, اب دیکھتے ہیں آپ الیکشن کروائیں گے یا نہیں. آپ کی بھی زبان دیکھ لیتے ہیں ہم. عطا تاڑر صاحب, رانا ثناء اللہ, مریم اورنگزیب, مریم نواز, یہ سارے صرف باتیں کرتے رہے. وہ ملک کو اپنے پاکستان کو اپنا ملک سمجھتا تھا, اور پاکستان میں اپنے آپ کو پاکستان کا قائد کہتا تھا. وہ آج ملک میں بری صورتحال ہے, اور وہ یورپ کے ٹور پہ نکلا ہوا ہے. لندن میں اس کے اوپر کیسز ہوئے ہیں. ابھی تسنیم حیدر نے منہ کھول دیا ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنا شوٹر دیں, لیکن میں نے اپنا ضمیر نہیں گوایا. لیکن اب اس پہ کیس ہوا ہے. وہ اپنی مرحوم بیوی کو ہم کیا گئے, اپنی بیٹی, اس کے بیٹے اور اس کی بیوی کے ہمراہ وہ بھی یورپ کے ٹور پہ نکلا ہوا ہے. آج پتہ چلا کہ وہ اٹلی گھوم رہا ہے. وہ شخص نواز شریف, اس شخص نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا اکارڈنگ ٹو دی پی ٹی آئی پیپلز. اور ہم سب نے وہ اس وقت دیکھا ہے کہ جب پاکستان میں پچھلے 3.5 سالوں میں پاکستان ترقی یافتہ ہو رہا تھا, انٹرنیشنل پاکستان کی ویلیو بڑھ رہی تھی, سبز پاسپورٹ کی ویلیو بڑھ رہی تھی, شلوار قمیض کی ویلیو بڑھ رہی تھی, شلوار قمیض پہننے والوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. اب کیا ہو رہا ہے ہمارے پاکستان میں اور پوری دنیا میں؟ پاکستان کا بیڑا غرق ہو کے رہ گیا ہے. عمران خان صاحب نے کل تقریر کے دوران یہ کہا کہ کیا ہم نے ظلم کیا تھا کہ ہمارے خلاف بین الاقوامی سازش چلائی گئی؟ ہم نے کیا کیا تھا؟ صرف یہ کہا تھا کہ پاکستان کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کرنا پڑے گا. جو دوسری دنیا ہے, فارنرز ہیں, ویسٹرن کنٹریز ہیں, ان کو پاکستان کی خدمات کو سراہنا پڑے گا, لیکن انہوں نے سراہا نہیں. ناظرین, عمران خان نے کل ثابت کر دیا کہ پاکستان میں اس جیسا قائد, لیڈر نہ آج تک پیدا ہوا ہے. پیدا تو بہت ہوئے ہیں, لیکن ان کے ساتھ جو حشر ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. لیکن اس وقت کا پاکستان میں سب سے فیمس اور دنیا میں سب سے فیمس اسلامی لیڈر جسے سمجھا جاتا ہے وہ عمران خان ہے. انٹرنیشنل دنیا, قطر, سعودی عرب, دبئی, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جو اسلام کے لیے کیا,
جو ایک انٹرنیشنل ڈے ریکگنائز کیا گیا مسلمانوں کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے، کہ آپ اپنی محبت جو کرتے ہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا اظہار اس دن پہ کریں، اور اس دن پہ کیا کیا گیا ان لوگوں نے؟ پھر بھی ارشد شریف کے حوالے سے بھی جو کیسز سامنے آئے، اس کو بھی کیسی بے دردی سے قتل کیا گیا، سچ بولتا تھا۔ اب شاید سچ بولنے والوں کے لیے اس ملک میں یہی ایک آخری کام رہ گیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اعظم سواتی صاحب 74 سال اس شخص کی عمر ہو گئی ہے، جنوری میں 75 سال کا ہو جائے گا۔ اس شخص نے اس ملک کے لیے اتنی خدمات پیش کی ہیں، اس شخص نے اس بڑھاپے میں اس ملک کے لیے آگے بڑھا ہے۔ وہ وزیر ریلوے رہا ہے نا جب، تو ریلوے وہ کام ہوئے ہیں جو شاید پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے۔ پاکستان سے کوئٹہ کے ذریعے ایران سے آگے ترقی تک اس نے ٹرین کا آغاز کیا۔ اس کے بعد کیا گورنمنٹ نے کیا؟ مارچ میں پاکستان کا بین الاقوامی جو ٹوٹل پاکستان کے پاس ریزرو تھے، جو پاکستان کے ریزرو، جو پاکستان کا ٹوٹل حجم تھا، جو پاکستان کے پاس ٹوٹل خزانہ تھا، وہ 17 ارب ڈالر تھا، وہ اب 7 ارب ڈالر ہو گیا۔ کدھر گیا؟ انٹرنیشنل جو پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں ان کا اعتبار ہی نہیں ہے اس گورنمنٹ پہ۔ ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ اعظم سواتی کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے اپنا منہ کھولا، اس نے کہا کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے، مجھ کو انہوں نے بلیک میل کوشش کرنے کی ہے تو مجھے نہیں کر پائی۔ یہ ججز کو انہوں نے کتنا کیا ہوگا، ڈاکٹرز کو کتنا بلیک میل کیا ہوگا، ان سے کتنے کیسے فیصلے لکھوائے گئے ہوں گے۔ لیکن سلام پیش کرتا ہوں اعظم سواتی کو، وہ ڈٹا رہا ہے۔ اس شخص نے ایمان اپنا نہیں گوایا، اس شخص نے ڈرا نہیں ہے، وہ آیا، اس نے بتایا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا، کس نے کیا، وہ سب کچھ اس نے بول دیا ہے، مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مراد سعید صاحب نے بھی آج پریس کانفرنس کی، ارشد شریف صاحب کے حوالے سے جو حقائق وہ پیش کیے، تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، یہی کہنا چاہوں گا کہ جو کچھ ارشد شریف صاحب کے ساتھ ہوا ہے، پاکستان کا واحد وہ انویسٹیگیٹو، سب سے بہترین انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھا، ہم نے وہ گوایا ہے۔ ہمیں ہمارے مستقبل میں اس چیز کا احساس ہوگا کہ ہم نے کتنا بڑا ہیرا گوایا ہے۔ خان صاحب نے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیا ہے، اور اسمبلیاں ٹوٹ گئیں تو ظاہری بات ہے پورے ملک میں الیکشن لازم ہو جائے گا۔ پنجاب اور کے پی میں اگر اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں تو پنجاب اور کے پی میں جتنا خزانہ، جتنا زر مبادلہ لگے گا وہاں پہ الیکشن کروانے میں، وہ شاید پاکستان کی برداشت سے اوپر ہو جائے۔ پاکستان کے پاس پہلی 7 ارب ڈالر رہ گیا ہے، اور مزید پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان میں اس وقت دالیں، قیمتیں صرف دالوں کی دیکھ لیں، پہلے سمجھا جاتا تھا کہ دال جو ہے ہر وقت ایک غریب کی اپروچ میں رہتی ہے۔ دالیں، سبزیاں 500 روپے کے نوٹ سے بھی اوپر چلی گئی ہیں۔ اگر ایک وقت کا کھانا کھانا ہو تو 100 روپے کے نوٹ پہ وہ کافی نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ صرف یہی چاہتی ہے کہ ہمیں صرف الیکشن چاہیے، اور الیکشن کے بعد ہم اپنا نمائندہ جو ہم عوام منتخب کرنا چاہیں وہ کریں گے۔ وہ 90% پاکستان کا ووٹر اس وقت پی ٹی آئی کے حق میں ہے، جو آرگنائزیشنز، این جی اوز جو سروے کر رہی ہیں، وہ سندھ جو پیپل پارٹی کا گڑھ ہوا کرتا تھا وہاں سے آج پی ٹی آئی کے کارکنان نکل رہے ہیں، وہاں سے آج پی ٹی آئی کے حق میں باتیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین، اس ملک میں جو کچھ ہوا پچھلے 75 سالوں میں، اس کی تاریخ ہم دیکھیں اگر، تو جو سچ بولنے والا آیا، دلیر آیا، اس کو سازشوں سے گرا دیا گیا، کچھ کو تو پھانسی چڑھا دیا گیا۔ صرف یہی کہوں گا کہ اپنے حق کے لیے، اپنے سچ کے لیے بولیں۔ اور عمران خان نے جو کہا کہ آزادی لینی پڑتی ہے، چھیننی پڑتی ہے، ملتی نہیں ہے، زنجیریں توڑنی پڑتی ہیں، کھلتی نہیں ہیں۔ ہمیں باہر نکلنا پڑے گا اپنے حق کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے۔ ہم باہر نکلے تو ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو پچھلے 75 سالوں سے ہوتا آیا ہے۔ ہماری ویلیو ڈیگریڈ ہوگی ہمیشہ۔ ابھی الیکشن، لازمی طور پر الیکشن اناؤنس ہوں گے۔ پرویز الہی صاحب نے بھی لبیک کہہ دیا کہ عمران خان صاحب کی امانت تھی وزارت اعلیٰ جو پنجاب کی تھی، اور عمران خان صاحب کے قدموں میں ہم رکھ دیں گے وہ وزارت اعلیٰ، جیسی وہ کہیں گے ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و نصیر ہو۔ دعا یہی ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، تا قیامت قائم رکھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پاکستان کو مزید ترقیاں عطا کرے، پاکستان کو وہ رہنما عطا کرے جو پاکستان کے حق میں بہتر ہے اور پاکستان کے بارے میں سوچتا ہے۔ پاکستان میں رہنے والے تمام
جو ناظرین مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سے آخری دفعہ یہی دعا کرتا ہوں، دوبارہ ایک التجا کرتا ہوں کہ خدا را اپنے حق کے لیے نکلے، اپنے کپتان کے لیے نکلے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلے، اپنے پاکستان کے لیے نکلے۔ خان صاحب نے اس وقت تو سب کو گھر بیٹھنے پر کہہ دیا ہے کہ اب ہم اسمبلیاں تحلیل کریں گے، لیکن اس کے بعد بھی جو صورتحال بنتی ہے کہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلیں۔ جیسے بھی خان صاحب اگر الیکشن کی بھی اگر اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے گورنمنٹ کی جانب سے تو آپ نکلیں، ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں، اب اس کے حق میں ووٹ ڈالیں جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ اعظم سواتی صاحب کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے، چمن میں بھی ان کے خلاف مقدمے درج ہو رہے ہیں، صاحب کا ابھی دل نہیں بھرا اور جگہ جگہ مقدمے درج کیے جا رہے ہیں۔ خان صاحب نے یہ بھی بتا دیا کہ جو معظم کو گولی لگی وہ ایک شخص کی گولی نہیں، وہ 3 لوگ وہاں پہ موجود تھے، ایک نے جس نے حملہ کیا، دوسرے نے اس حملہ آور کو مارنے کے لیے فائر کیا جو کہ معظم کو لگا، اور تیسرا شخص ان کو کور دینے کے لیے موجود تھا۔ ناظرین اگر پاکستان میں ایسے ہی سیاست چلتی رہی تو پاکستان کا اللہ پاک ہی حامی و ناصر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیجیے گا اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔